जलाल बाप और बेटे और रुह कुद्दस के नाम से आमीन। आए हुए तमाम बहन भाइयों को मसीह यीशु के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में सलाम कबूल हो, तशरीफ फरमा हो। हम सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे की इबादत है और इस फ्राइडे की इबादत में मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारका से 7 सलीबी कलमात जो निकले और उनमें से चौथा कलमा जिसकी लाखुशाई का आज मुझे शर्फ मिला। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस लायक ठहराया कि उसकी अंजील की खिदमत में आपके दरमियान कर सकूं। और उसके बाद अपने बुजुर्ग खुदाम का और दुआ गो हूँ उस पाक ज़ात से कि आसमान जो उसका अच्छा खजाना है हमेशा आप लोगों पर अपनी इलाही बरकत नाज़िल फरमाए रखे। आज चौथे कलमे की तलावत की गई और जिसका जो मरकज है वो ये है कि मसीह खुदावंद ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबाक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, पिछले 3 कलमात जिनकी तशरीह और तफसीर की गई उस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर रोशनी थी, लेकिन जो ही 12 बजते हैं और 12 बजे पूरी दुनिया में सूरज की आबोताब होती है, लेकिन ये एक अचंबा है, ये एक हकीकत है कि पूरी दुनिया दोपहर 12 बजे के करीब अंधेरे में डूब गई और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। और मसीह खुदावंद बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहते कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आना जो है नविश्तों के जरिया से है, पेशन गोइयों के जरिया से है, जो खुदा ने अपने हवारियों के जरिया से, अपने अंबिया अकबर और अंबिया असगर के जरिया से कलम बंद करवाई। तकरीबन 1000 साल पहले खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद इस बात को ज़बूर 22 में कलम बंद करता है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि वो मसीह खुदावंद जिसने अपनी तमाम जिंदगी में जब कभी भी खुदा को पुकारा तो उसने एक ही लफ्ज कहा, आए मेरे बाप। खुदा को वो बाप कहकर बुलाता, लेकिन अब सलीब के इस हिस्से पर जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर मसीह खुदावंद क्या कहते हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ लिखने वाले लिखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बादल आया जिसने सूरज को जो है छुपा दिया, और कुछ लिखते हैं कि एक आंधी आई जिसमें डस्ट बहुत ज्यादा थी, धूल मिट्टी, जिसकी वजह से सूरज छुप गया और इस वजह से पूरी दुनिया में अंधेरे का सा समा था। और कुछ का कहना कि ये सूरज ग्रह की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं आपको बराबर करवाना चाहता हूँ कि ना ही सूरज ग्रह था और ना ही कोई धूल मिट्टी थी और ना ही कोई बादल के बहुत बड़े बदली थी जिसने सूरज को छुपा लिया। और मसीह खुदावंद ने जो कहा वो है कि आए मेरे खुदा। याद रखें कि गुज़श्ता रात 12 बजे पकड़वाया जाता है, कोड़े लगते हैं, सर पर कांटों का ताज है और सलीब का रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता, कंधे पर सलीब उठाया जा रहा है। और इस स्टेज पर किसी जगह पर भी मसीह खुदावंद ने ऐसा नहीं कहा। क्या वजह थी कि मसीह खुदावंद को ये कहना पड़ा? क्या वजह थी कि जब कतील लग रहे हैं उस वक्त नहीं कहा गया? क्या वजह थी कि सर पर कांटों का ताज रखा गया, धरा गया, एक हल्का सा कांटा, सुई का कांटा भी चुभे
مسیح نے یہ بات نہیں کہی. قابل غور یہ بات ہے، کیوں ایسا نہیں کہا؟ میرے عزیزو، خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اس لیے بنی نوع انسان کی خلاصی کے لیے جو گناہ کی منڈی میں بک چکا تھا، اس منڈی سے خریدنے کے لیے، لینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. لیکن جب ہم کلوسیوں 3:2 باب اس کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں ہو کر سکونت کرتی. خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی الوہیت اس کے اندر ایک تھی. اور جب تک الوہیت اور مسیحیت ایک تھے تو مسیح خداوند کے بدن سے اس کی روح کا جدا ہونا ممکن نہ تھا. جبھی تو مسیح خداوند کی اس قربانی کو قبول کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے خدا نے سب سے پہلے اپنی الوہیت اس سے جدا کی، اور اس الوہیت کو جدا کرنے کے لیے لازم تھا کہ خدا، بیان کے پاک کلام میں مدرج ہے کہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا. اس وجہ سے میرے عزیزو پوری دنیا میں تاریکی چھا گئی، اور یہ تاریکی چھانا خدا کے اختیار میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اموریوں کو شکست دی جاتی ہے تو یشوع 10 باب کی 13 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس اندھیرے کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تب بھی پوری اس وقت بھی اندھیرا چھا گیا. دوسرا سلاطین 20 باب اس کی 11 آیت کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو حزقیہ کو جب اس کی زندگی کا ایام بڑھتے ہیں تو تب بھی دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم خروج کی کتاب اس کے 10 باب کی 21 آیت کو پڑھتے ہیں کہ جب مصریوں پر 10 آفتیں آتی ہیں تو اس وقت بھی تہائی زمین جو ہے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے. یہ اختیار میرے اور آپ کے خدا کے پاس ہے. وہ جو کن فکن کا مالک ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. آج جو اندھیرا چھایا تو اس اندھیرے کی وجہ خدا نے اس قربانی کو قبول کرنا جو اس کے بیٹے نے اس زمین پر رہتے ہوئے، وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا. کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ کیوں کہتا کہ مجھے چھوڑ دیا؟ اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو پھر کس طرح سے اس آیت کی تکمیل ہوتی جس کے لیے یوحنا اطباغی کیا کہتا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور جب اس برے کا مالک اس پر ہاتھ رکھ کر جنگل میں اس کو چھوڑ دیتے تو اس بات کی علامت ہوتی ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے اور اب یہ ہمارا کفارہ دے گا. اور خدا نے بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی الوہیت اپنے بیٹے سے لی. تب اس نے اس بات کو کہا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، خدا تقریباً 6000 سال ہو گئے خدا اس زمین پر اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتا، لیکن انسان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بادشاہی تکمیل نہ پا سکی. اور 2024 سال 3 مہینے پہلے مسیح خداوند جب اس دنیا میں آئے تو اسی بادشاہت کے کلام کے لیے پھر وہ آئے. خدا اپنی بادشاہت اس دنیا پر قائم کرنا چاہتا، لیکن افسوس کہ ہم پھر اس کو خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا اور ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے اس پر سازش ہوئی. متی کی انجیل اس کا 9 باب 11 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا کے شاگرد کہتے ہیں ہم اور دیگر لوگ روزہ رکھتے ہیں تو تیری شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مسیح خداوند کیا کہتے؟ سنیے گا، مسیح خداوند کیا کہتے؟ کیا دلہا جب براتیوں کے ساتھ ہے تو وہ کیوں کر روزہ رکھے؟ لیکن وہ وقت آتا ہے کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے.
نئے عہد پرانے عہد نامے کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہودی ہفتے میں 2 روزے رکھتے. ایک روزہ وہ جب مقدس موسیٰ پہاڑ پر جاتے ان کے لیے احکام عشرہ لے کر آتے, اور دوسرا روزہ وہ جب مقدس موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترتے تو اس یادگیری میں وہ 2 روزے رکھا کرتے, اور یہ یہودیوں پر فرض تھے. امجد بھائی, یہ یہودیوں پر فرض تھے. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے نئے عہد نامہ میں اب ان لوگوں کو جواب دیا کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کب دلہا جدا ہوا؟ آج کے دن جب مسیح خداوند خدا باپ سے کہتا کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. مسیح خداوند سے جب الوہیت جدا ہوتی تو یہ جمعے کا جو روزہ ہے, یہ خدا کا شکر ہے کہ تمام مسیح باقی دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے لیکن جمعے کا روزہ ضرور رکھ دے دیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جمعے کا روزہ جو ہے ہر ایک پر فرض بھی ہے, کیونکہ اس روزے کا حکم مسیح خداوند نے دیا. اور میرے عزیزو, گناہ کی منڈی سے جب ہم چھڑائے گئے, اور اس کے چھڑائے جانے کی وجہ کیا کہ مسیح خداوند کی اس الہی قربانی کو خدا نے قبول کیا, اور اس کے قبول کیے جانے کی وجہ پوری دنیا پر اندھیرا چھا جانے کی وجہ کہ انسان گناہ آلودہ ہے, اور انسان کی جو زندگی ہے وہ بدی اور بدکاری سے بھری ہے. اور خدا نے جب اس قربانی کو قبول کرنا تھا تو اس کے لیے خدا نے جب الوہیت اپنی اس سے لی, اس وقت خدا خود, تھیالوجین لکھتے ہیں کہ خدا خود اس اندھیرے میں آیا, ایسے جیسے کوہ سینا پر اندھیرا چھایا, اور خدا نے اپنے بندہ کو کلام کیا. میرے عزیزو, آج مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنی اس بدنی قربانی کو بنی نوع انسان کے لیے پیش کیا. کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر تبدیل کیا؟ وہ جو کہ کہتا کہ میں ابتدا سے ہی تیرے ساتھ تھا, اور پاک کلام بھی بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, اور وہ کلام کیا ہے مجسم ہوا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا, اور وہ اکلوتا جلال خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. میرے عزیزو, آج کی اس کلمے سے اپیل ہے کہ گناہگار خدا کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا, اور اس کی حضوری سے دور کر دیے جاتے ہیں. خدا کو مسیح اور اپنے آپ سے جدا کرنا پڑا کیونکہ خدا پاک ہے, اور مسیح پر اس وقت ہمارے گناہ لادے ہوئے تھے. اس وجہ سے خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے سے جدا کیا. لیکن آج ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ اس کے قربان ہونے سے ہم بہت سی قربانیوں سے بچ گئے. اس کے قربان ہونے سے ہم اس لائق ٹھہرے کہ جیسے وہ خدا باپ کو باپ کہہ کر بلاتا, وہ ہمیں بھی یہی پیٹرن دے کر جاتا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ. دنیا کے کسی معبود کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا, اور دنیا کے معبود بیلوں, بچڑوں اور نسلوں کی قربانیاں مانگتے ہیں, لیکن ہمارا خدا شکستہ دل مانگتا ہے. اور مسیح خداوند کہتا ہے کہ آج بھی تم خاکسار ہو کر اس کے حضور آؤ تو وہ تمہیں قبول کرے گا. تھوڑی دیر پہلے ایک اور پیغمبر نے اس بات کو, اس صدا کو بلند کیا کہ خدا کے بیٹے نے کہا کہ اے باپ, ان کو پیارے بھائیو, یہ بات تم جانتے ہو کہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز, بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو, کیونکہ انسان کا قہر
انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دلوں میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. آمین. پاک کلام سے پڑھے اور سنیں.